फिरा कब मिल ना हुए। ज़ोहर के बाद का वक्त था। धूप की तपिश अभी बाकी थी, मगर हवेली के बाग में घने दरख्तों का साया छाया हुआ था। वो दोनों दबे कदमों से आगे पीछे चलते अंदर दाखिल हुए। हानिया की धड़कनें तेज थीं। दिल जैसे हलक में आकर अटक गया। इसने हिम्मत करके आहिस्तगी से पुकारा, आली, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अलान ने फौरन पलटकर होंठों पर उंगली रखी और सरगोशी में बोला, हनी, खामोशी से चलो। इसकी आंखों में शरारत और सुकून की मिली जुली चमक थी। हानिया ने झटके से इसका हाथ हटाया और गुस्से से बोली, अगर किसी को पता चल गया तो बहुत डांट पड़ेगी। और गाजान लाला, वो तो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। 15 साल हानिया की आवाज में खौफ साफ झलक रहा था, जबकि 18 साल अलान मुकम्मल पुरसुकून था। इसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता जिंदगी एडवेंचर का नाम है। एडवेंचर करो, सुकून लो। इसकी हजल आंखों में शरारत भरी रोशनी चमक रही थी। वो दोनों बाग के कोने में पहुंचकर हवेली के बड़े गेट के सामने खड़े थे। गेट के बाहर अलान की बाइक खड़ी थी। वो तेजी से जाकर इस पर बैठ गया, मगर हानिया हुजदा पीछे ही खड़ी रही। अलान ने अब्रू चुकाए, हनी बैठो। हानिया ने फौरन सर हिलाया, मुझे नहीं बैठना, मुझे बाइक पर बैठने से डर लगता है। अलान ने झुंझुलाकर अपना माथा पीट लिया। उस एक तो तुम हर छोटी बात पर डर जाती हो। डरा मत करो, तुम मीर अलान शाह की बीवी हो। आओ बैठो, और अगर ज्यादा डर लगे तो मुझे कस कस कर पकड़ लेना। हानिया की जान निकल रही थी, मगर मजबूरन आहिस्ता आहिस्ता इसके पीछे आ बैठी। अलान ने बाइक स्टार्ट करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक सामने से हैदर आ गया। ओह, आप दोनों कहाँ भागने की प्लानिंग कर रहे हैं? हैदर के लहजे में तंज था और हानिया की तो चीख निकल गई। अलान के चेहरे पर सख्ती आ गई। तुम्हें हमारी जासूसी करने के अलावा और कोई काम नहीं? इसने दांत पीस कर कहा। हैदर ने दांत निकालते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। अभी जाकर गाजान लाला को बताता हूँ कि आप दोनों भाग रहे हैं। वो पलटा ही था कि अलान ने तेजी से इसका गिरबान पकड़ लिया। तुम्हें मसला क्या है? हम बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हैं। सिर्फ एक बाइक राइड लेने जा रहे हैं। अपना मुंह बंद रखने के लिए क्या चाहिए? अलान ने जैसे रिश्वत देने की कोशिश की। हैदर ने एक बार सोचा, फिर आंखों में चमक लाते हुए कहा, आईफोन 15 प्रो मैक्स चाहिए। अलान की आंखें हैरत से फैल गई। क्या मैं बिजनेसमैन लगता हूँ तुम्हें? लाखों का माल कहाँ से ला दूँ? अपने औकात में रहकर फरमाइश करो। उसकी एलर्जी में तांस था। हैदर के दांत दोबारा बाहर आ गए। ओके, तो मैं जाकर लाला को बता देता हूँ। वो दोबारा पलटा, मगर अलान ने से गुद्दी से पकड़ लिया। अच्छा ठीक है, अगले माह ला दूंगा। अब भी इतने पैसे नहीं हैं। हैदर ने खुश होकर कहा, ओके, इतना इंतजार कर सकता हूँ। अलान ने बाइक स्टार्ट की और सख्त लहजे में कहा, अब अपना मुंह बंद रखना। फिर हानिया की तरफ देखा, चलो बैठो हानी। हानिया मरती क्या ना करती, इसके पीछे बैठ गई। अगले लम्हे अलान ने तेजी से बाइक सड़क पर दौड़ा दी। हवा के तेज झोंके हानिया के चेहरे से टकरा रहे थे। हानिया ने कांपते हाथों से एक हाथ अलान की कमर के गिर्द लपेटकर इसके पेट पर रखा और दूसरा हाथ इसके कंधे पर जमा कर इसकी जैकेट को सख्ती से दबोच लिया। ये इसकी जिंदगी की पहली बाइक राइड थी और इतनी तेज रफ्तारी ने इसके रोंगटे खड़े कर दिए। वो लरजते लहजे में बोली, प्लीज आली, आहिस्ता चलाएं। अलान ने भी जवाब ही नहीं दिया था कि अचानक एक कार उनके सामने आ गई और उनकी बाइक जोर से टकरा गई। हानिया की चीखों ने पूरे गांव को हिला दिया। शोर सुनते ही सब लोग हवेली के लान में इकट्ठे हो गए। ये वही शाह हवेली थी जहां बालाज शाह और जिब्रान शाह अपने खानदान के साथ रहते थे। उनकी एक बहन मुराद शाह भी थी, जिसे सालों पहले उसके कज़न बहराज से ज़बरदस्ती अगवा करके निकाह किया था। बाद में बड़ी मुश्किलों से बालाज और जिब्रान ने इसे वापस लाया, मगर तब तक मिराल एक बेटी की मां बन चुकी थी। उसका नाम हानिया रखा गया। बेजाद एक जुनूनी शख्स था जो मिराल को अपनी मलकियत समझता था। वो बार बार दावा करता कि मिराल और हानिया को अपने साथ ले जाएगा, मगर कोर्ट के जरिए मिराल को उससे तलाक दिला दी गई थी। तभी हानिया को महफूज रखने के लिए 8 साल की उम्र में उसका निकाह 12 साल अलान से कर दिया गया था। यूं कानूनी तौर पर बेजाद का दावा खत्म कर दिया गया। हवेली में हानिया को बेटियों की तरह ही प्यार मिला और अलान तो उसका सबसे बड़ा सहारा था। वो दोनों दोस्तों की तरह रहते थे। बलाज के दो बेटे अलान और हैदर थे। एक बेटी नरमीन, जबकि जिब्रान के बेटे गाजान और राइम और बेटी अनाया थी। जब हानिया और अलान का निकाह हुआ था तो साथ ही गाजान और नरमीन का भी निकाह कर दिया गया था। हादसे के बाद जब वो दोनों हवेली पहुंचे तो सबके चेहरे गुस्से से सुर्ख थे। गाजान का खून खोल रहा था तो अलान के सामने आकर सख्त लहजे में बोला,
کس کی اجازت سے تم دونوں باہر نکلے تھے؟ ہانیہ خوف کے مارے الان کے پیچھے چھپنے لگی، مگر غازان نے اسے بازو سے کھینچ کر باہر نکال لیا۔ نہیں، یہ سب تمہاری حماقت ہے ہانیہ، سہم گئی۔ لالا، میں تو بس اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ الان نے فوراً آگے بڑھ کر ہانیہ کی کلائی غازان کے ہاتھ سے چھڑائی۔ لالا، جو کہنا ہے مجھے کہے، ہانیہ کو ان سب سے دور رکھے۔ میں اسے اپنی مرضی سے ساتھ لے کر گیا تھا، وہ تو جانے کے لیے راضی بھی نہیں تھی۔ پلیز اسے ڈانٹنا بند کرے۔ اس نے ہانیہ کو دوبارہ اپنے پیچھے چھپا لیا۔ غازان نے حیرت سے الان کی یہ جرأت دیکھی۔ میرال کے لبوں پر لاشعوری مسکراہٹ آ گئی۔ واہ، ایسے ہوتے ہیں شوہر جو بیوی کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو جائے۔ پورا خاندان الان میں موجود تھا اور اس کی کلاس لی جا رہی تھی۔ سب چاہتے تھے کہ اس کی اچھی طرح خبر لی جائے، مگر غازان کے سامنے کسی کی ہمت نہ تھی کہ اگر بائک حادثے میں کوئی بڑی چوٹ لگ جاتی تو سب پچھتاتے رہ جاتے۔ غازان نے گہری سانس لی اور الان کے سامنے آ کر بولا، پورے 1 مہینے تک بائک کو ہاتھ پہ نہیں لگاؤ گے، یہ تمہاری سزا ہے۔ الان کا منہ لٹک گیا۔ یہ کیا بات ہوئی لالا؟ آپ بھی تو 18 سال کی عمر میں بائک چلاتے تھے۔ غازان نے جھٹکے سے اس کا گریبان پکڑا۔ بائک چلانے کا اور اڑانے میں فرق ہوتا ہے، اب کوئی بحث نہیں۔ ہانیہ کو تو دیکھو، اس کے چہرے پر ڈر واضح ہے، اس کے لہجے کی سنجیدگی نے سب کو خاموش کر دیا ہے۔ پھر اس نے الان کو چھوڑا اور سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے سے ہیزل نے غصے سے گھورا، پتہ نہیں میرے بیٹے کس پر گئے ہیں، بس ماں کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ الان نے شرمندگی سے ماں کا ہاتھ پکڑا اور بولا، سوری ممی۔ باقی سب اس کی مکھن بازی پر ہنسنے لگے، مگر ہانیہ بس اسے ہی دیکھتی رہ گئی۔ آج الان نے سب کے سامنے اس کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہوا تھا۔ محبت کی پہلی کرن ہانیہ شاہ کے دل میں جاگی تھی۔ الان کو 16 سال کی عمر سے بائک ریسنگ کا شوق لگ گیا تھا۔ وہ اس شوق میں اکثر ہانیہ کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا تھا اور یہ سلسلہ آنے والے کئی سالوں تک چلنا تھا۔ یہ یونیورسٹی کے گراؤنڈ کا منظر تھا، جہاں اسٹوڈنٹس کا ہجوم ایک طوفان کی صورت جمع تھا۔ شور، ہوٹنگ، نعرے اور ہر طرف ایک جنون کی کیفیت تھی۔ سب کی نظریں سامنے کھڑے 2 بائک ریسرز پر جمی تھی۔ ایک نے بلیک ہیلمٹ پہنا ہوا تھا تو دوسرا بلو ہیلمٹ میں نظر آ رہا تھا۔ دونوں کے الگ الگ گروپ شور مچا رہے تھے، کچھ الان کے نعرے لگا رہے تھے تو کچھ ڈی کے حق میں آواز بلند کر رہے تھے۔ آدھی سے زیادہ یونیورسٹی اس وقت صرف ان دونوں کی ریس دیکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئی تھی۔ ہجوم میں وہ بھی کھڑی تھی، کالے برقعے میں لپٹی، گہری بھوری آنکھوں میں والی لڑکی۔ اس کی نظر صرف بلیک ہیلمٹ والے ریسر پر تھی اور جیسے اس کی نگاہوں کی شدت الان شاہ تک پہنچی، ہیلمٹ کے پیچھے اس کی آنکھیں اور ہونٹ دونوں مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ ریس کے آغاز تک ساری چیخیں بلند ہوئی، بائکس گڑگڑاہٹ کے ساتھ دوڑنے لگے اور سب اپنی اپنی سانسیں روکے نظارے میں گم تھے۔ ہانیہ کی مدم مگر دلکش آواز ہوا میں گونجی، یس only you can do it۔ اس کے ایک جملے نے الان کے دل میں بجلی سے دوڑا دی۔ ہیلمٹ کے نیچے وہ مسکرایا، بائک کی رفتار مزید تیز کر دی۔ اینڈنگ لائن قریب آ رہی تھی اور آخری لمحے میں الان فل سپیڈ سے ڈی کو پیچھے چھوڑتا ہوا فائنل لائن بار کر گیا۔ گراؤنڈ میں شور و غل مچ گیا، الان شاہ۔ لڑکیاں پاگلوں کی طرح اس کی طرف بھاگی، سیلفیاں لینے کی کوشش کی، مگر الان نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو روک دیا۔ ہانیہ بھی ہجوم کے بیچ سے نکلنے کی کوشش میں تھی۔ وہ کالی سے سیدھی یہاں آئی تھی صرف الان کی ریس دیکھنے کے لیے۔ ابھی وہ قریب پہنچی تھی کہ ایک لڑکے سے زور کی ٹکر ہوئی اور وہ سیدھی زمین پر جا گری۔ اس کے گھٹنے اور کوہنی چھل گئے اور ایک چیخ اس کے لبوں سے نکلی۔ الان کی نظریں جیسے ہی ہانیہ پر پڑی، وہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگتا ہوا اس تک پہنچا۔ ہنی آر یو اوکے؟ اس نے بےتابی سے پوچھا اور جھک کر اسے اپنے بازو میں سہارا دے کر کھڑا کیا۔ نقاب کے پیچھے چہرہ چھپا تھا، مگر آنکھوں میں آنسو اور تکلیف نمایاں تھی۔ پورے مجمع میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سب نے پہلی بار الان شاہ کو اس روپ میں دیکھا تھا۔ پھر اچانک الان کے اندر کا جنونی جاگا۔ اس نے اس لڑکے پر کاٹدار نظر ڈالی جس سے ہانیہ ٹکرائی تھی اور پلٹے بغیر نہ رک سکا۔ ایک ہی پل میں اس پر جھپٹا اور پوری طاقت سے اس کے چہرے پر مکے برسانے لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ہنی کو چھوڑ پہنچ جانے کی؟ یو بلڈی، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اس کی دھاڑ نے سب کو سکتے میں ڈال دیا۔ جو الان ہمیشہ کول اور پرکشش نظر آتا تھا، آج وہ جلتا ہوا آتش فشاں لگ رہا تھا۔ ہانیہ فوراً آگے بڑھی اور اسے روکنے لگی۔ چھوڑ دیں علی، کیا کر رہے ہیں؟ اس کے نرم لہجے پر الان ایک پل کو رکا، پھر لڑکے کو چھوڑ کر پلٹا اور ہانیہ کی طرف بڑھا۔ دکھاؤ کہاں چوٹ لگی ہے۔ وہ جھک کر اس کی کوہنی دیکھنے لگا جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے برقعے پر مٹی خون کے دھبے لگے تھے۔ الان کے چہرے پر آگ دہک رہی تھی۔ جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لائے۔ صرف 2 منٹ میں اس نے اپنے دوست کو حکم دیا۔ کرسی لائی گئی اور الان نے خود ہانیہ کو اس پر بٹھایا، پھر گھٹنوں میں کے بل اس کے سامنے بیٹھ کر پٹی کرنے لگا۔ سارے لوگ دم سادے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔
किसी ने सोचा भी ना था कि एलान शाह जैसा बाइक रेसिंग स्टार एक लड़की के कदमों में झुक सकता है। मगर इस लम्हे के लिए इसे दुनिया में सिर्फ कहानियां अहम थी। अगर वो दरमियान में ना आती तो एलान वाकई इस लड़के की जान ले लेता। फर्स्ट एड के बाद इसने हानिया का हाथ पकड़ा, चलो घर चलते हैं। हानिया हैरान रहेगी, लेकिन अभी तो आपकी फाइनल रेस बाकी है। वो उलझी हुई थी। एलान ने झुककर गहरी संजीदगी से कहा, तुमसे ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं। इसके एक जुमले पर हानिया का दिल जैसे धड़कना भूल गया। इसने कभी सोचा भी ना था कि वो अलान के इतनी अहम होगी। अलान ने इसे सहारा अलान ने इसे सहारा देकर चलने की कोशिश की, लेकिन हानिया के घुटने में इतना दर्द था कि कदम उठाना मुश्किल था। टेनिस हेड इसके सामने आ गया। कहाँ जा रहे हो? अभी फाइनल रहता है। अलान का लहजा बर्फ की तरह सख्त हुआ। मैं कोई कर रहा हूँ, मेरी जगह दूसरे को विनर अनाउंस कर दो। सबके चेहरे हैरत से खुल गए। लेकिन हमने इस रेस पर लाखों लगाए हैं, एक ने गुस्से से कहा। अलान ने जेब से वॉलेट निकाला और सारे नोट हवा में उछाल दिए। मेरे लिए मेरी बीवी से ज्यादा कोई चीज जरूरी नहीं। इसकी सेहत पर मैंने 1000 ड्रेसिंग कुर्बान कर सकता हूँ। इसकी आवाज गूंजी तो पूरा ग्राउंड सन्नाटे में डूब गया। लड़कियों के चेहरे पर दुख और हैरत दोनों थे, जैसे अभी अभी इसका ख्वाब टूट गया हो। अलान ने एक लम्हा भी जाया न किया और हानिया को अपनी बाहों में उठा लिया। हानिया की रूह तक लरज गई, वो जमीन में गड़ गई थी। मगर मजामत की मजाल नहीं थी। सीधा पार्किंग तक आकर इसने गाड़ी में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट संभाली। गाड़ी हवेली की तरफ बढ़ रही थी और हानिया दिल थामे बैठी थी। आज पहली बार इसने ऐलान को अपने लिए इतना जुनूनी देखा था। वो शख्स जो रेस के लिए जान दे सकता था, आज रेस छोड़कर सिर्फ इसके साथ घर जा रहा था। दर्द के बावजूद उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई, जैसे आज जिंदगी की सबसे बड़ी जीत इसे मिल गई हो। अलान के इस रवैये ने इसके दिल पर मोहब्बत की दस्तक दे दी थी, और इसे लगा जैसे बहारें इसके आसपास खिल उठी हों। इनकी गाड़ी ऐसी हवेली के पोर्च में रुकी। अलान फौरन ड्राइविंग सीट से निकला और तेजी से घूमकर दूसरी तरफ आया। हानिया के चेहरे पर तकलीफ के आसार लम्हा ब लम्हा बढ़ रहे थे। इसने दरवाजा खोला। हानिया ने बाहर निकलने की कोशिश की तो अलान ने गुस्से से घूरते हुए तीखे लहजे में कहा, क्या कर रही हो? दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इसकी झुंझुलाहट जैसे सारा बोझ हानिया पर उतार रही थी। हानिया का दिल काम किया। पल में आंखें भर आईं। इसने रोते हुए मासूमियत से कहा, इसमें मेरा क्या कसूर है अगर चोट लग गई? इसके होंठ सूं सूं करते कांप रहे थे। वो इतनी बेबस और नाजुक लगी कि अलान का गुस्सा लम्हे बार में तहलील हो गया। इसके होंठों पर गैर इरादी मुस्कुराहट उभरी और बिना इसे जमीन पर कदम रखने दिए वो दोबारा अपनी बाहों में उठा लिया। पागल लड़की, मेरा मतलब था इतनी चोट लगी है, इस हाल में चल नहीं सकती तो खड़ी होने की क्या कोशिश क्यों कर रही हो? वो बाजू के जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद करता हवा संजीदगी से छिड़क रहा था। हानिया ने थक कर सर झुकाया, मगर अगले लम्हे इसकी आंखों में झुंझुलाहट उभरी। क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे, सबके सामने इस तरह लेकर जाएंगे? इसकी आवाज में बेबसी और शर्मिंदगी की लहर थी। हवेली के सामने सबको ये मंजर दिखाना हानिया के लिए कड़ा इम्तिहान था। मगर अलान ने एक ना सुनी। वो बिना परवाह किए सीधा हवेली के अंदर बढ़ने लगा। हानिया का हल्का सा वजूद इसे यूं लगा जैसे वो वाकई से किसी गुड़िया को थामे हुए था। तुम खाती पीती नहीं हो क्या? तुम्हारा तो बिल्कुल वजन ही नहीं है, जिसने मसनूई संजीदगी से कहा, मगर होंठों के कोने हल्के से मुस्कुरा दिए। हानिया की आंखें हैरत से फैल गईं। उफ, मुझे मोटी होने का शौक नहीं, मैं स्लिम ही अच्छी लगती हूँ। इसके मुंह के तासरात इतने मासूम और बच्चों जैसे थे कि ऐलान के अंदर हंसी छुपाना मुश्किल हो गया। प्लीज आली, छोड़ दे मुझे। इसने एक बार फिर मजामत की, मगर ऐलान की आंखों में इस बार गुस्सा उभरा। डर क्यों रही हो यूं, जैसे मैं कोई गैर हूँ? शोहर हूँ तुम्हारा, कोई गलत नहीं कर रहा, सबके सामने ले जा रहा हूँ, कोई सवाल तक नहीं करेगा। वो दो लम्हे को रुका, गहरी नजर इसकी आंखों में डालकर जैसे इसके दिल का हो मिटाना चाह रहा हो, फिर दोबारा कदम बढ़ा दिए। लॉन्च में दाल होते ही हेजल और मिराल की नजर अलान और हानिया पर जा ठहरी। हानिया को इस हाल में देखकर दोनों को बराबर खड़ी हो गई। हानि, ये क्या हुआ? वो तेजी से इसके इनके करीब आई। अलान ने सोफे के करीब पहुंचकर नरमी से हानिया को बिठाया। कुछ नहीं, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, परेशान ना हूँ, उसने वजाहत दी। मगर मिराल की ममता और हैजल की फिक्र कहाँ थमने वाली थी। मिराल ने खुद हानिया का बाजू थामा और हम देखने लगी। हानिया ने जफ्त से दर्द छुपाया, मगर निकाब उतार कर साथ थाम लिया, क्योंकि चोट के साथ अब सर में पीटी से उठ रही थी। जब मिराल को यकीन हो गया कि जख्म ज़्यादा गहरा नहीं, तो सुकून का सांस लिया। तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, तुम्हारे लिए जूस फेंकती हूँ, इसने प्यार से कहा, और मैं सूप बना देती हूँ। हेजल ने भी फौरन मशवरा दिया, मगर हानिया की फिक्र यही थी कि ऊपर तक चल कर कैसे जाए। लेकिन वो को उसके घुटने पर चोट लगी है, ये चल कर कैसे जाएगी? हेजल ने अपनी बहन की परेशानी को भांप कर कहा। अलान ने आगे बढ़कर फौरन कहा, फिक्र न करें, मैं ले जाता हूँ उसे ऊपर।
اتنا کہہ کر اس نے پھر ہانیہ کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ اس بار ماں اور ممانی کے سامنے ہانیہ کا چہرہ شرم سے دہتا گیا۔ وہ ہلکی سی مزاحمت بھی نہ کر سکی، بس کانپتے ہاتھوں سے اعلان کا کلر اور شرٹ کو تھام لیا تاکہ توازن برقرار رکھ سکے۔ تر کی ٹیسیں اب بھی بازو میں ابھری، اگر اس نے سسکی ہونٹوں پر ہی روک لی اور اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا دیا۔ اعلان اسے لیے کمرے میں آیا، بڑے احتیاط سے بیڈ پر بٹھایا۔ زیادہ چلنا پھرنا بالکل نہیں، ابھی یونیفارم بھی مت بدلنا ورنہ بازو زیادہ دکھے گا۔ وہ سنجیدگی سے ہدایت دیتا ہوا کبرڈ سے پاس اسٹریٹ باکس نکالنے لگا۔ اس میں سے پین کلر کی 2 گولیاں نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا، جوس یا سوپ پینے کے بعد یہ لے لینا، سکون ملے گا۔ پھر نرمی سے مسکرا کر بولا، فکر مت کرو، جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ مگر ہانی نے ضبط کے باوجود آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر بہہ گئے۔ اعلان کے دل میں یہ منظر خنجر بن کر اترا۔ وہ آگے بڑھا، جھک کر ہانیہ کے ماتھے پر محبت سے لب رکھے۔ ہنی اس کی آواز میں اتنی نرمی اور چاہت گھلی تھی کہ ہانیہ کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کی پیشانی تھامے، بالوں کو پیار سے سہلائے، اس کی آنکھوں میں گہری شفقت کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ پھر مزید جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی، تم اعلان شاہ کی زندگی ہو، آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کی آنکھوں کی تپش ہانیہ کے کان میں رخسار پر پڑی تو وہ ساکت رہ گئی۔ بے یقینی کے سمندر میں ڈوبتی ہوئی اعلان کے پرفیوم کی خوشبو اس کی سانسوں میں تحلیل ہو رہی تھی۔ دل پر گرفت مزید گہری ہو گئی۔ پھر اس نے اس کی گال پر بوسہ دیا اور خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ ہانیہ کے ہاتھ بھی اختیار دل پر آ گئے، جو فل اسپیڈ سے دھڑک رہا تھا، تب جیسے سب بھول گیا ہو۔ چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں، وہ جانتی تھی اعلان ایسا ہی ہے، بچپن سے اس کا سب سے قریبی دوست۔ اور اب اس کی محبت بھی وقت کے ساتھ ساتھ ہانیہ کی خوبصورتی بڑھ رہی تھی، اور اس محبت میں شدت بھی۔ پورے 2 ہفتے بعد اعلان ضد سے اسے بیڈ ریسٹ کروایا، خود اس کی دیکھ بھال کی۔ حویلی والے بھی سکون میں تھے کہ وہ اتنی پرواہ کرتا ہے، مگر کون جانتا تھا کہ مستقبل میں ان کی کہانی کس کروٹ بدلے گی۔ وہ خوشی سے کولے نہیں سما رہی تھی اور اسی سرشاری میں حویلی کے کونے کونے میں دندناتی پھر رہی تھی، جیسے اپنی خوشی سب کو دکھانا چاہتی ہو۔ لیکن جس شخص کو وہ ڈھونڈ رہی تھی وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ دل گھبرا گیا کہ آخر وہ کہاں چلا گیا ہے۔ وہ باغ تک پہنچی تو اس کی سوچ کے عین مطابق اعلان شاہ وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ فوراً بھاگتی اس کی طرف گئی، سانس پھولتی ہوئی خوشی سے بولی، آئی، مجھے آپ کو بہت ضروری بات بتانی ہے۔ اس کے لہجے میں سرشاری، آنکھوں میں چمک اور ہاتھ میں کوئی کاغذ تھاما ہوا تھا۔ اعلان شاہ کسی پر فون میں بات کرنے میں مصروف تھا۔ ایک لمحے کے لیے بکھرایا، فون بند کیا اور بنا پوری طرح سے دیکھے ہی، ہنی ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، بعد میں بات کریں گے، وہ جو بہت ضروری کام ہے، یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے اٹھا اور باغ سے نکل گیا۔ ہانیہ نے بے یقینی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ وہ یوں سے نظر انداز کر کے جا سکتا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں رزلٹ کارڈ لرز رہا تھا، آنکھوں میں سوال تھا۔ وہیں کھڑی اس نے اعلان کی خوش کو دیکھا، جو اب گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ 2 منٹ بعد گاڑی حویلی سے باہر نکل گئی اور ہانیہ کے گال آنسوں سے تر ہو گئے۔ وہ اسے یہ بتانے آئی تھی کہ اس کے انٹر کا رزلٹ کتنا اچھا آیا ہے، لیکن اعلان کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ 2 ماہ سے اس کا رویہ بہت بدل گیا تھا۔ وہ اعلان جو کبھی ہانیہ پر جان چھڑکتا تھا، اب جیسے اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ ہانیہ کے دل میں انجانے خدشے سر اٹھا رہے تھے، جیسے کوئی بڑی انہونی ہونے والی ہو۔ دن گزرتے گئے لیکن اعلان کا رویہ وہی رہا۔ ہانیہ لاکھ سوچتی کہ آخر ایسا کیا بدل گیا ہے، لیکن جواب نہ ملتا۔ ایک شام جب وہ سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئی تو لانچ کا منظر اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ اعلان کچھ لوگوں کے ساتھ داخل ہو رہا تھا، وہ لوگ اجنبی تھے، ایک 30-32 سال کا آدمی، اس کے ساتھ 20 سالہ لڑکی، ایک عورت۔ ہانیہ کے پیچھے ہی نرمین اور عنایہ بھی نیچے اتر آئیں، جبکہ میرال، جبران اور جبران کی بیوی عنایت ایک طرف بیٹھے تھے۔ ہیزل اور فلاج پہلے ہی لانچ میں موجود تھے، کیونکہ اعلان نے انہیں بتایا تھا کہ خاص مہمان آ رہے ہیں۔ سب کی نظریں سوالیہ تھی۔ فلاج نے سنجیدگی سے پوچھا، اعلان، یہ سب کون ہیں اور تمہیں ہم سے کون سی ضروری بات کرنی ہے؟ اعلان نے ایک لمحے کے لیے میرال کو دیکھا، پھر آگے بڑھ کر کہا، یہ نمل ہے، میری یونیورسٹی فیلو، میں اسے پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لمحہ بھر کے لیے پورا لانچ ساکت ہو گیا۔ ہانیہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر آسمان توڑ دیا ہو، کانوں نے سیسا پگھلا کر انڈیل دیا ہو، اس کا دل جیسے رک گیا ہو۔ نرمین اور عنایہ نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا اور دونوں کی آنکھوں میں حیرت اور صدمہ تھا۔ کسی کو بھی اعلان سے یہ توقع نہیں تھی، خاص کر اس لیے کہ ہانیہ اور اعلان کی محبت کی مثال دی جاتی تھی۔ ہانیہ کے قدم ڈگمگائے، وہ گرنے ہی والی تھی کہ نرمین اور عنایہ نے اسے سنبھال لیا۔
اس کی نظریں مسلسل علان پر تھی جو اس کی طرف دیکھنے سے کترا رہا تھا۔ بلاج اور جبران کے اندر غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ تم پاگل ہو گئے ہو علان، یہ کیا کر رہے ہو؟ بلاج ڈھاڑا۔ بیرال کا سانس جیسے رک گیا اور اس نے سیڑھیاں پر کھڑی ہانیہ کو دیکھا۔ اس کی حالت دیکھ کر دل تڑپ اٹھا۔ وہ جانتی تھی غازان صاحب دل ہے، لیکن علان سے اس نے کبھی یہ امید نہیں رکھی تھی۔ تم میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو علان؟ اس کے لہجے میں دنیا کی ساری تکلیف سمٹ آئی تھی۔ علان نے صرف ایک لمحے کے لیے ہانیہ کو دیکھا اور فوراً نظریں پھیر لیں۔ ہانیہ کا سانس رک گیا، دل جیسے کسی نے نوچ لیا ہو۔ وہ سیڑھیوں پر گر پڑتی مگر نرمین اور عنایا نے بڑی مشکل سے اسے تھام لیا۔ ہانی، کیا ہوا؟ وہ دونوں اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہانیہ نے ٹوٹے دل اور بھرائی آنکھوں سے علان کو دیکھا، پھر بنا کچھ کہے سیڑھیاں بول کر اشک اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ آج اسے سمجھ آیا تھا کہ علان کا رویہ کیوں بدل گیا تھا۔ وہ جو 19 سال سے اس کی محبت میں جیتی آئی تھی، آج کہہ رہا تھا کہ وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے محبت میں کیا کمی رہ گئی تھی؟ کیا وہ اسے چاہتی نہیں تھی؟ کیا وہ اسے سمجھتی نہیں تھی؟ پورا لاؤنج دم سادے سے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ بلائے نے لرزتی آواز میں کہا، علان تم ہوش میں تو ہو؟ علان نے دھڑلے سے جواب دیا، میں بالکل ہوش میں ہوں بابا۔ پسند کی شادی کرنا اسلام میں جائز ہے۔ آپ نے بھی اپنی پسند کی شادی کی تھی، میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے بھی سختی سب کو ہلا گئی۔ بلاج نے تنزیہ کہا، اچھا اور ہانیہ کا کیا؟ علان نے جواب دیا، وہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے۔ کہاں لکھا ہے کہ ایک بیوی کے ہوتے دوسری شادی نہیں ہو سکتی؟ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، اور جب میں دونوں کے حقوق پورے کر سکتا ہوں تو اعتراض کیسا؟ سب کے چہرے پر حیرت اور صدمہ تھا۔ بیرال کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا۔ وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اوپر چلی گئی۔ جاتے جاتے کہہ گئی، علان کم از کم تم سے یہ امید نہیں تھی۔ اس کے لہجے میں ٹوٹ پھوٹ اور مایوسی تھی۔ علان نے سب کو سمجھانے کی کوشش کی، پھپھو آپ فکر نہ کریں، میں ہانیوں کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ نکاح آپ کی مرضی سے ہوا تھا، تب میں چھوٹا تھا۔ اب اگر میں اپنی مرضی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو اس میں برائی کیا ہے؟ اس کی باتیں سب کے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھی۔ بلاج کی مٹھیاں سب سے بھیج گئی۔ آخر وہ غصے اور دکھ میں پھٹ پڑا، تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، میری بیٹی یا وہ لڑکی۔ میں اپنی بیٹی کے سر پر سوتن برداشت نہیں کروں گا۔ علان شاہ، اس کے لہجے میں باپ کا دکھ اور بے بسی چیخ رہا تھا۔ اس نے کہا، خدا نے مجھے 2 بیٹے دیے ہیں، لیکن انہیں دیکھ کر لگتا ہے کاش ہوتے ہی نہ۔ ایک باپ کے منہ سے اپنی اولاد کے لیے یہ الفاظ نکلنا کتنا کربناک تھا۔ اس کا انداز سب کو ہوا۔ ہیزل کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ وہ خود بھی صدمے میں تھی۔ سب نے علان کو گھورا، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑا رہا، کہہ رہا تھا کہ شادی کرے گا تو کرے گا۔ حویلی کی فضا سناٹے اور بوجھ سے بھری ہوئی تھی۔ ہانی اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ علان کے الفاظ اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ علان دوسری شادی کی بات کیسے کر سکتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ ایسا کیا کر سکتا ہے؟ ہانیہ جانتی تھی کہ علان اس کے لیے کتنا جنونی ہے۔ وہ تو اس پر اپنی جان چھڑکتا تھا، پھر یہ اچانک رویے کی تبدیلی کیوں؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ ہانی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ علان کبھی دوسری شادی کا نام بھی لے گا۔ وہ بے بسی اور رضیت سے پھوٹ کر رو پڑی۔ آنکھوں کے سامنے ماضی کے وہ سارے منظر ابھرنے لگے جن میں علان اس کے لیے پاگل پن کی انتہا تک جنونی ہوا کرتا تھا۔ اسی وقت دن یاد آیا جب ہانیہ کو غازان کی ڈانٹ سے بچاتے ہوئے اس نے ہانیہ کو اپنے پیچھے چھپا لیا تھا۔ لالا جو کہنا ہے مجھ سے کہیں، ہانیہ کو ان سب سے دور رکھے، میں اسے اپنی مرضی سے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ وہ تو جانے کے لیے راضی بھی نہیں تھی، تو پلیز اسے کچھ نہ گئے۔ یہ منظر ذہن میں آتے ہی ایک درد بھری مسکراہٹ ہانیہ کے لبوں کو چھو گئی۔ پھر اسے وہ وقت یاد آیا جب ایک چھوٹی سی چوٹ پر بھی علان تڑپ اٹھا تھا، میرے لیے میری بیوی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، اس کی صحت پر میں 1000 ریسیں قربان کر سکتا ہوں۔ جب وہ سب کے سامنے یونیورسٹی میں سے باہوں میں اٹھا کر باہر لے آیا تھا، تب تو اس کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی شاید صرف ہانیہ کی زندگی تھی۔ لیکن وہ علان اب کہیں کھو گیا تھا۔ وہی شخص جو کہا کرتا تھا تم علان شاہ کی زندگی ہو، آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں نمی نظر نہ آئے، آج وہی شخص جسے بھون کے آنسو رلا رہا تھا۔ 2 دن گزر گئے، حویلی کی فضا سوگوار تھی، ہر کوئی نظریں چرا رہا تھا، سب ایک دوسرے سے شرمندہ تھے۔ کسی کو امید نہیں تھی کہ علان اپنے والدین کو یوں رسوا کرے گا۔ ہانیہ کا حال برا تھا، آنکھیں مسلسل رونے سے سوج گئی تھی، دل چاہ رہا تھا کہ دنیا اجاڑ دے، مگر کر ہی کیا سکتی تھی جب وہ شخص دوسری شادی پر بضد تھا۔ رات کے 8 بجے ہانیہ اپنی جنگ ہار کر کمرے سے نکلی اور کانپتے قدموں سے علان کے کمرے تک آ پہنچی۔ یہ وہ دروازہ تھا جسے وہ ہمیشہ بے فکری سے کھولتی آئی تھی۔ آج دل دہل رہا تھا، ہاتھ کانپ رہا تھا، مگر پھر بھی دروازہ کھول دیا۔
چیل کی آواز کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی۔ اس کمرے کے در و دیوار میں اس کی بے شمار یادیں قید تھی۔ فولا میں جب وہ بھاگتی ہوئی یہاں آتی، بیڈ پر بیٹھ کر الان کو سارے دن کی کہانیاں سناتی اور وہ ہنستے ہوئے سنتا۔ یہی کمرہ اس کی زندگی کے خوابوں کا حصہ تھا، جہاں اس نے سوچا تھا کہ ایک دن ہمیشہ اسی کا حصہ بن جائے گی۔ لیکن آج ہر کونے میں اجنبیت کا سایہ تھا۔ ڈریسنگ روم سے آواز آئی تو ہانیہ وہاں گئی۔ الان کبرڈ کھولے کپڑے دیکھ رہا تھا۔ وہ دہلیز پر کھڑی رہی۔ یاد آیا کیسے وہ اس کی مرضی کے کپڑے نکال کر دیا کرتی تھی، کیسے دونوں ویکینڈ پر یہی وقت گزارتے تھے۔ قدموں کی چاہ پر الان نے اسے دیکھا۔ 2 ہی دنوں میں ہانیہ کا حال ایک بکھری عورت جیسا ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی الان کے دل پر کوئی اثر ڈال سکتی تھی، مگر وہ نظریں چرا گیا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے ہانیہ کو اگنور کیا اور ہانیہ کے کلیجے میں جیسے کسی نے خنجر گھونپ دیا ہو۔ وہ آگے بڑھی تو الان نے کبرڈ بند کی۔ تمہیں تمیز نہیں ہے کسی کے کمرے میں آنے کی؟ وہ دھاڑا۔ ہانیہ کے قدم لرز گئے۔ علی، آج سے پہلے تو آپ نے مجھے کبھی روکا نہیں۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ اب تم بڑی ہو گئی ہو، تمیز ہونی چاہیے، بچی نہیں رہی۔ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ ہانیہ رو دی۔ آپ ایسے تو نہیں تھے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ تو صرف میرے تھے، پھر کیسے کوئی اور آپ کو مجھ سے چھین سکتا ہے؟ اس کی آواز شکوے سے بھری تھی۔ الان اس کے قریب آ کر بولا، میں کب کہہ رہا ہوں کہ تمہیں چھوڑ رہا ہوں؟ میں آج بھی تمہارا ہوں۔ ہانیہ مسکرائی۔ مجھے آپ پورے کے پورے چاہیے، میں کسی کے ساتھ آپ کو بانٹ نہیں سکتی۔ میں نے اپنی ساری زندگی آپ کو چاہا ہے، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ رو رہی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس نے الان کی ہر پسند کو اپنی پسند بنایا، اس کے کہنے پر لباس پہنا، اس کے شوق اپنائے، حتیٰ کہ بائک ریسنگ بھی، مگر آج وہی لڑکی پہ پاس کھڑی تھی۔ الان نے سرد لہجے میں کہا، یہاں سے جاؤ، میں بحث نہیں کرنا چاہتا۔ ہانیہ پر کیا ہاتھ ٹوٹ پڑی۔ آپ دوسری شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کے نکاح میں ہوں۔ اس کی آواز ٹوٹے مان کی گواہی تھی۔ اگر الان بولا دوسری شادی کر رہا ہوں، چھوڑ نہیں رہا، اسلام میں اجازت ہے۔ اس کی بے نیازی دیکھ کر ہانیہ کے دل کی ٹکڑے ہو گئے۔ کیا وہ مجھ سے زیادہ حسین ہے؟ اس نے آنسو بہاتے ہوئے پوچھا۔ الان خاموش رہا۔ کیا وہ آپ کو مجھ سے زیادہ اچھی لگتی ہے؟ پھر بھی خاموشی۔ ہانیہ قریب آ کر اس کے سینے سے لگی۔ میں مر جاؤں گی، ایسا مت کریں۔ میں نے ساری زندگی صرف آپ پر اپنا ہاتھ سمجھا ہے، مجھے کسی اور کے ساتھ بانٹیں گے تو زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ خدا کے لیے مجھے مار دیں، لیکن یہ ظلم مت کریں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ الان نے نرمی سے سپرے کیا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اگر مجھ سے عشق کرتی ہو تو ثابت کرو۔ ہانیہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ ہنسی، ایسی ہنسی جس میں درد کی گونج تھی۔ تو مجھے ثبوت دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے الان شاہ، آج ہانیہ ثابت کرے گی کہ تمہاری خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ آج سے میں تمہیں آزاد کرتی ہوں، جس کا ہونا چاہتے ہو جا، لیکن یاد رکھو، آج کے بعد تم نے ہانیہ کو کھو دیا، میرا اعتبار توڑ دیا۔ آج سے تمہاری زندگی میں میری کوئی جگہ نہیں، لیکن ہانیہ کو کھو کر تم نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ میں نکاح میں رہوں گی، مگر پلٹ کر کبھی نہیں بنوں گی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ مضبوطی سے پلٹ کر چلی گئی۔ وہ ٹوٹ کر بکھری تھی، چھوڑتے وقت مضبوط اور فیصلہ کن عورت بن چکی تھی۔ اس نے سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ کوئی الان کو دوسری شادی سے نہ روکے۔ حویلی میں سب نے بے یقینی سے سنا۔ اگلے ہفتے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ صرف 2 دن رہ گئے تھے۔ نرمین بے حد پریشان تھی، اور حیرت یہ کہ غازان کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اگر غازان حویلی میں موجود ہوتا تو وہ یقیناً اس شادی کو ہونے سے روک ہی دیتا، لیکن وہ 2 دنوں سے غائب تھا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ آنیہ سوچ رہی تھی کہ وہ نرمین سے بھی زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ اسے نرمین پسند ہی نہیں تھی، اس لیے نرمین بھی اس کے سامنے کم ہی آتی تھی۔ کئی بار ہانیہ کے دل میں آتا کہ شاید بڑوں نے اس کا نکاح غازان سے کر کے غلط کیا۔ اگر غازان کو اس میں دلچسپی ہی نہیں تھی تو نکاح کیوں کیا؟ مگر اب وہ ایک ایسی دوراہے پر کھڑی تھی جہاں نہ آگے بڑھ سکتی تھی نہ پیچھے لوٹ سکتی تھی۔ مہندی کی رسم بڑے دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ ہانیہ نے بہت مشکلوں سے اس قابل بنایا تھا کہ الان کی شادی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ اندر ہی اندر اس کا دل لہو رو رہا تھا، مگر وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ خود کو مضبوط دکھائے گی۔ ساری رات آنسو بہا کر وہ تھک گئی تھی، اور آج وہ دن آ گیا تھا جب الان کسی اور کا ہو جائے گا۔ عمل اور اس کے گھر والے بھی شادی کی رسم کے لیے گاؤں آگے تھے۔ سب حویلی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔
کل رات مہندی کی تقریب ختم ہو چکی تھی اور یہ اگلی صبح کا منظر تھا۔ شاہ فیملی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی کہ اچانک رائم اور حیدر غصے میں جھگڑتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اترے۔ میں بھی دیکھتا ہوں یہ شادی کیسے ہوتی ہے، رائم نے چیخ کر کر کہا۔ ان کی آواز پر سب چونک کے ایک دم کھڑے ہو گئے۔ بالاج نے سختی سے سوال کیا، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ حیدر نے فوراً جواب دیا، پتہ نہیں بابا، لگتا ہے رائم لالا کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یہ سن کر نمل کا بھائی بھی کھڑا ہو گیا اور تل لہجے سے بولا، کیا ہمیں یہاں کا تماشا دکھانے کے لیے بلایا ہے؟ اسی لمحے علان بھی پرسکون انداز میں سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ اس کی نگاہ سب سے پہلے نمل پر پڑی جو کبھی رائم کو دیکھ رہی تھی تو کبھی حیدر کو، پھر اس کی آنکھیں ہانیہ پر جا ٹکیں جو صرف اسے دیکھ رہی تھی۔ علان کے لبوں پر ایک انجان سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے شہرام کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بلند آواز میں بولا، جو تماشا تم لوگوں نے اب تک دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، اصل تماشا تو اب لگنے والا ہے۔ اس کے لہجے میں ایسی پراسراریت تھی کہ سب ایک لمحے کو ساکت رہ گئے۔ شہرام نے سختی سے پوچھا، کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہو؟ صاف صاف بات کرو۔ اسی وقت لانچ میں ایک بھاری آواز گونجی، چلو میں صاف صاف بتاتا ہوں تم لوگوں کو۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھیں۔ یہ آواز قزان شاہ کی تھی۔ جیسے ہی نمل اور شہرام نے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر خوف سے سفید پڑ گئی۔ وہ بھی یقینی سے کے عالم میں اعلان کو دیکھنے لگے۔ شہرام نے انجان بننے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، یہ کون ہے؟ اعلان کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی۔ ویسے تو لوگ نہیں ایڈوکیٹ میر غازان شاہ کے نام سے جانتے ہیں، لیکن یہ میرے بڑے بھائی ہیں، ان کی خاطر میں جان بھی قربان کر سکتا ہوں، تو پھر شادی کا ڈرامہ کرنا ایک چھوٹی سی بات ہے۔ اس کی بات سب کے دلوں پر بم کی طرح گری۔ بالاج اور باقی سب الجھ گئے۔ بالاج نے غصے سے کہا، یہ تم دونوں کی کیا بھی ہلیاں بجا رہے ہو؟ صاف صاف کہو۔ غازان سنجیدہ قدموں سے ان کے قریب آیا اور بولا، میں آپ کو بتاتا ہوں تایا سائیں، یہاں کیا چل رہا ہے۔ سب حیرت اور تجسس سے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، میں نے وکالت کی پڑھائی شروع کر دی ہے اور اس وقت اپنے سر کے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے ہاں ایک کیس آیا تھا۔ ایک گروہ تھا 8 سے 10 لوگوں پر مشتمل، جن میں سے ایک لڑکی بھی شامل تھی، جو لوگ مختلف شہروں میں جا کر امیر لڑکوں کو پھنسانے کا کھیل کھیلتے ہیں، شادی کا ڈرامہ کرتے ہیں، پھر اس لڑکے کی ساری جائیداد اپنے نام کرواتے ہیں اور بعد میں ہراسمنٹ کا چھوٹا سا کیس کر کے اسے جیل بھیج دیتے ہیں، پھر ساری دولت ہڑپ کر کے غائب ہو جاتے ہیں۔ غازان کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ دم سادے سب سن رہے تھے۔ ایسے کم از کم 15 سے 20 واقعات ہمارے سامنے رپورٹ ہوئے ہیں۔ جب یہ کیس ہمارے سر کے پاس آیا تو انہوں نے مجھ سے کہا ہمیں اس پورے گروہ کو ایک ساتھ ٹریپ کرنا ہے۔ تب میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ میں خود اس کا شکار بنوں، لیکن یہ سوچ کر پریشان تھا کہ اگر حویلی میں آ کر شادی کا ڈرامہ کروں گا تو یہ سب لوگ گھبرا جائیں گے، خاص طور پر نرمین، جسے پہلے ہی میری وجہ سے تکلیف پہنچی ہے۔ یہ کہتے ہوئے غازان نے نرمین کی طرف دیکھا۔ نرمین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے یہ بات اعلان سے شیئر کی تو اس نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ وہ میری مدد کرے گا۔ میں نے منع کیا، مگر اس نے کہا ہانیہ اسے سمجھتی ہے اور ویسے بھی اس سے شادی کرنی تو نہیں تھی، بس ڈرامہ کرنا تھا تاکہ یہ پورا ایک وہ جگہ اکٹھے ہو جائے۔ یہ سنتے ہی ہانیہ جیسے سانس لینا بھول گئی۔ اب اعلان نے بات آگے بڑھائی، غازان لالا نے مجھے ہی اس گروہ کے بارے میں سب کچھ پتا کر لیا تھا۔ ہمیں صرف انہیں ٹریک کرنا تھا۔ انہی دنوں نمل یونیورسٹی میں ایک لڑکی کو پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی، تو میں نے جان بوجھ کر اسے یہ تاثر دیا کہ میں اس کے جال میں پھنس رہا ہوں۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ہم گاؤں میں رہتے ہیں تو بے انتہا امیر ہیں، تو ان کے لیے یہ موقع سونے پر سہاگا بن گیا۔ کیونکہ پولیس پہلے ہی ان کے پیچھے تھی، تو میں انہیں خود پر اپنے ساتھ گاؤں لے آیا۔ جانتا تھا کہ شادی کے دن یہ سب اکٹھے ہوں گے اور ہمیں یہی چاہیے تھا، اس لیے میں نے یہ شادی کرنے کا ڈرامہ کیا۔ اعلان کے لبوں سے یہ اضطرابات نکلے تو کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ نمل اور شہرام چہرے زد پڑ گئے، ان کی آنکھوں میں خوف اور گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ اعلان کے رکنے کے بعد دوبارہ غازان کی آواز گونجی، جیسا کہ میں ان لوگوں سے ملنے گیا تھا، اس لیے وہ میرا چہرہ دیکھ چکے تھے اور یہ بھی جان گئے تھے کہ میں ایک وکیل ہوں، اس لیے جب یہ لوگ حویلی میں آئے تو میں وہاں سے نکل گیا تھا اور پچھلے 2 دن سے فارم ہاؤس میں چھپا ہوا تھا، کیونکہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو فوراً سمجھ جاتے کہ یہ سب میری پلاننگ ہے، اس لیے میں حویلی میں موجود ہی نہیں تھا۔ غازان کے چہرے کی شاطرانہ مسکراہٹ پھیل چکی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ مزید کہتا پولیس وہاں آ پہنچی۔ فکر مت کرو، حویلی میں ہر جگہ CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں
تم لوگوں کی وہ تمام باتیں جو تم لوگ گیسٹ رومز میں بیٹھ کر کرتے رہے ہو سب ریکارڈ ہو چکا ہے۔ الان نے ان سب پر ایک اور دھماکہ کیا تو وہاں موجود سب کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ وہ سب دم سادے کی نظر دیکھ رہے تھے جب الان شہرام اور نمل کے قریب آ کر بولا، تم لوگوں کو سبق آ گیا ہوگا دوسروں کی زندگیوں سے کھیلنے کے، اس سے پہلے اس شاہ خاندان کو دیکھنا چاہیے۔ الان کے چہرے پر ایک الگ ہی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے 2 انگلیاں ماتھے پر تک لے جا کر ایک خاص انداز میں سلام کیا اور پھر پولیس ان سب کو گرفتار کر کے لے گئی۔ الان کی نظریں ان سب گنجوں میں صرف ہانیہ کو ڈھونڈ رہی تھی جو نفی میں سر ہلاتی ہوئی پیچھے ہٹ رہی تھی، جیسے اس سب پر یقین نہیں کر پا رہی ہو۔ الان نے سب کچھ کہنے کے لیے لب کھولے لیکن ہانیہ غصے سے پلٹی اور سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں غائب ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ سب اس کا نامے پر داد دیتے وہ فوراً بولا، یار میری بیوی ناراض ہو گئے، مجھے اسے منانا ہے، چلیں چھوڑے میں جا رہا ہوں۔ غازان کچھ کہتا ہے اس سے پہلے وہ تیزی سے اوپر بھاگا اور باقی سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اسے ہانیہ کو منانا تھا، اس سے معافی مانگنی تھی، جبکہ نرمین نم آنکھوں سے غازان کو دیکھ رہی تھی جو بالاج کو کچھ کہہ رہا تھا اور بالاج اسے غصے سے ڈانٹ رہا تھا۔ نرمین مسکرا دی مگر آنکھوں کی نمی صاف عیاں تھی۔ الان نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور بنا شور مچائے کمرے میں داخل ہوا۔ ہانیہ بیڈ پر بیٹھی تھی، دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ الان نے نرمی سے دروازہ بند کیا اور قدم با قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ ہنی، اس نے محبت سے پکارا تو ہانیہ کے آنسو لمحہ بھر کو تھم گئے۔ اس نے ہاتھوں سے آنسو صاف کیے اور چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ ہنی، الان نے دوبارہ آواز دی۔ اس کی پکار میں جنون اور محبت کی شدت جھلک رہی تھی، لیکن ہانیہ کے دل کی تکلیف ابھی باقی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار یہی خیال ابھر رہا تھا کہ اگر یہ ڈرامہ سچ بن جاتا تو کیا ہوتا۔ ہاں، شاید شادی کوئی مذاق تو نہیں تھی۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا، لیکن ہانیہ نے دوبارہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ الان نے اس کے ہاتھ تھام کر پیچھے کی اور آہستگی سے کہا، آئی ایم سوری۔ ہانیہ نے فوراً اپنے ہاتھ چھڑائے اور غصے سے بولی، آپ کے لیے میری زندگی مذاق ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے میرے جذبات کے ساتھ کھلنے پر۔ جس تکلیف سے میں گزری ہوں اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے آپ، اور اب آ کر صرف یہ 3 لفظ بول رہے ہیں، آئی ایم سوری۔ آپ کے لیے یہ 3 لفظ ہوں گے لیکن میرے لیے وہ اذیت ناقابل برداشت تھی۔ خدا کے واسطے جائیں یہاں سے۔ وہ آج ساری حدود توڑ کر برس پڑی تھی، لیکن الان پیچھے ہٹنے کے بجائے اس کے قریب ہوا اور اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اس کے سینے سے جا لگی۔ اس نے اسے زور سے اپنے بازو میں بھینچ لیا اور بولا، میں نے کہا تھا تم الان شاہ کی زندگی ہو، تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، تو پھر تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں کسی اور سے شادی کر سکتا ہوں؟ اس نے ہانیہ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ ہانیہ نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر الان کی گرفت مضبوط تھی۔ جائیں اب بھی اسی نمل کے پاس جا کر بیٹھے، میں آپ کی لگتے ہی کیا ہوں؟ ہانیہ نے جیسے پچھلے ہفتوں کے سارے شکوے ایک ساتھ نکال ڈالے۔ آپ نے مجھے پورے 4 مہینے اگنور کیا، آپ کے لیے یہ سب کھیل ہوگا لیکن میرے لیے میری زندگی تھی۔ وہ غصے سے الان کے کندھے پر مکہ مارتی ہوئی بولی اور کیسے سب کو پریشان بھی کر دیا۔ آنسو پوچھتے وہ تڑپ کر بولے اور الان کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں یہ ساری پلاننگ کر رہا تھا، اس کے لیے وقت چاہیے تھا، لیکن آئی پرومس اب تمہیں کبھی اگنور نہیں کروں گا، چلو معاف کر دو نا۔ اس کی معصومی جیسے ہانیہ کے زخموں پر مزید نمک چھڑک رہی تھی۔ جائیں یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ ہانیہ نے پھر سے کوشش کی کہ آزاد کرانے کی، لیکن الان کے چہرے پر ایک بار ناگواری چھا گئی۔ خبردار، آج کے بعد اگر چھوڑنے کی بات کی تو بہت برا پیش آؤں گا، وہ اچانک سخت لہجے میں بولا تو ہانیہ کی سانس رکی۔ میری زندگی کی پہلی اور آخری خوشی صرف تم ہو، تمہارے سوا کبھی کسی اور کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ صرف تم ہو ہنی جو الان شاہ کی بیوی کے مقام پر فائز ہو سکتی ہو۔ تمہارے علاوہ کوئی ہمت نہیں کر سکتا، نہ ہی میں کسی کو یہ اجازت دوں گا کہ وہ میری ہنی کی برابری کرے۔ وہ دوبارہ نرمی سے کہتا اس کے ماتھے پر بوسہ دے چکا تھا اور لمحہ بھر بعد اس کے لب ہانیہ کے لبوں پر آ ٹھہرے۔ ہانیہ کو جو سر تاثر ہو چکا تھا اس کے اس حرکت پر گڑبڑا کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا بیٹھی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے کتنی تکلیف ہوئی تھی، اگر آپ باقی شادی کر لیتے تو میرا کیا ہوتا؟ وہ ایک بار پھر رونے لگی تو الان نے نفی میں سر ہلایا۔ میں کہہ چکا ہوں نا کہ کسی سے شادی کروں گا، نہ کبھی سوچوں گا۔ تم میری زندگی میں آنے والی واحد عورت ہو، بس ایک اب رونا بند کر دو۔ اس کے آنسو صاف کرنے لگا تو ہانیہ فوراً چونکی۔ جی آپ نے عورت کسے کہا؟ کیا میں آپ کو عورت لگتی ہوں؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تو الان ہنس پڑا۔ اوہ سوری، آپ تو میڈم خوبصورت لڑکی ہیں۔ اس نے فوراً کان پکڑ لیے تو ہانیہ کی ناراضی لمحوں میں گم ہو گئی۔ کیا آپ واقعی مجھ سے عشق کرتے ہیں؟ ہانیہ نے دھڑکتے دل سے سوال کیا تو الان نے فوراً سر ہلایا۔ بہت زیادہ، اتنا کہ شاید کسی نے کبھی نہ کیا ہو۔
اس کے جنون بھرے لہجے پر ہانیہ کے گال سر ہو گئے۔ تم نے بھی ثابت کر دیا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ خبردار، اگر آج کے بعد مجھے کسی اور کے حوالے کرنے کا سوچا نا، اس پر بھرس پڑا تو ہانیہ نے جھنجھلا کر کہا، تو آپ نے ہی کہا تھا نا کہ میں ثابت کروں کہ میں آپ سے عشق کرتی ہوں۔ الان گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں نے کہا تھا نا، لیکن یہ یقین نہیں تھی کہ تم واقعی مجھے کسی دوسری عورت کے لیے قربان کر دو گی۔ ہانیہ نے غصے سے اس کے بال بگاڑ ڈالے۔ آپ بہت برے ہیں، وہ جھنجھلا کر بولی، لیکن الان نے پھر سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کوئی بات نہیں، تم اچھی ہو، ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ اس کی بات پر ہانیہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ دل میں وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ یہ سب ڈرامہ تھا، حقیقت نہیں، اور اگر واقعی شادی کر لیتا تو شاید ہانیہ کا وجود ہی ٹوٹ کر بکھر جاتا۔ میں آپ کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گی، اس نے اس کے سینے میں منہ چھپائے مدھم لہجے میں کہا تو الان نے بے نیازی سے جواب دیا، کوئی بات نہیں، مت کرو معاف، اور پھر اس کے چہرے پر جھک گیا۔ ہانیہ نے آنکھیں بند کر ڈالیں اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں بند آنکھوں پر الان کے لب تھے۔ ہانیہ کو ایسا لگا جیسے دل کا سارا بوجھ اتر گیا ہو۔ یہ الان شاہ صرف تمہارا ہے میری جان، اس بات پر یقین رکھو، اس نے محبت سے کہا اور ہانیہ کے ماتھے پر ایک اور بوسہ دیا۔ ہانیہ مسکرا رہی تھی، ساری تکلیفیں بھول کر۔ وہ دونوں تو ایک تھے اور ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے، اور الان شاہ نے ثابت کر دیا تھا کہ اس کا عشق کسی عام محبت سے کہیں بڑھ کر تھا، ایک جنون تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ناول اینڈ ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو لائک شیئر سبسکرائب مست کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔